अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्पेशली मेरी वो माएँ बहनें बेटियाँ जो इस वक्त हक और सच के साथ खड़ी हैं। नाज़िर काम कुछ बात करेंगे रजब के सुलह के हवाले से। आपको कुछ अपडेट्स देनी है कि सुलह के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ लोगों ने इसके ऊपर बड़ी व्यूअरशिप ली। इसके हकाइक मैंने पहले भी आपके सामने रखेंगे, एक बार फिर आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा दोनों जानिब खामोशी क्यों है, और इसके साथ साथ मैंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें, अहम चीज़ें, अक्ल और फ़हम की चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है। रजब बट की गलतियां जो हैं जिसकी वजह से ये बात तलाक तक पहुंची, उसको हमने डिस्कस करना है। मैंने अभी लाइव आया था क्योंकि लाइव में वॉइस का मसला था, रोटेशन का मसला था, तो वो बड़ी माजरत, वो आप लोग जाएंगे देखेंगे, वॉइस नहीं आएगी तो हो सकता है आप लोग गालियाँ वालियाँ भी दें। बड़ी जज्बाती कौम है हमारी, तो उसके लिए माजरत कर लेता हूँ। तो बहुत सी अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है आपके हवाले से कि रजब की लाइफ से हमें क्या सीख मिलती है, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उसको एक बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की, नौजवानों की जो है वो फॉलो करती है, और एक कल्ट है उसका जो उसको फॉलो करता है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं ये बातें कि एक पाकिस्तान का नंबर 1 जो यूट्यूबर है उसने क्या गलतियाँ की कि उसकी इज़दवाजी लाइफ जो सबसे अहम ज़िंदगी का फ़ैसला है और जो उसने लिया, और उस फैसले के ऊपर वो कायम नहीं रह सका 1.5 साल के अंदर अंदर। तो इस सब को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल का हिस्सा बन जाएं और हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ डॉलर वाला मामला नहीं है, यहाँ कोई डॉलर नहीं छाप रहा, मोनेटाइजेशन ऑफ है। कोई समझे कि जनाब मेरी वीडियो को लाइक करना है क्योंकि उससे रीच बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी। हमारी नौजवान नस्ल, यूथ और बच्चों के लिए बातें बहुत अहम है। तो वीडियो सबके लिए, माएँ बहनें, वालिदैन, ताकि उनके वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। अब नाज़िर काम, सबसे पहले तो आते हैं जी, सुलह सुलह हो गई है जी। कुछ लोग बड़े, मैं एक व्लॉगर का देख रहा था, वो पेड व्लॉगर है जिसने ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि जनाब सुलह हो गई है, सब अच्छा चल रहा है। और ये मैंने आपको बताया था, वो उसको भी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो जो एक चौधरी है, क्या नाम है वो, जो क्राइम की स्टोरीज करता है, टाउट है, शाहिद चौधरी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो भी बहुत बड़ा टाउट है, वो पुलिस का टाउट तो है ही है, लेकिन रजब भट्ट का बहुत बड़ा टाउट इस वक्त वो बना। उसने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्डेड करके चलवाया कि जनाब सुलह हो गई है, और उसके ऊपर फिर सब ने व्लॉग बनाया, और वो एक व्लॉगर था, वो भी पेड है रजब भट्ट का, कि जनाब ताकि मामला ठंडा रहे। तो ये एक वॉइस मैसेज था जिसके ऊपर कहा कि आज सुलह हो गई है। मैं आपको सुनवाता हूँ, सुने जरा। पिछले दिनों रजब भट्ट का बहुत ज्यादा इशू बन रहा है फैमिली मैटर का वाइफ के साथ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, रजब भट्ट एक आलिम है अहले तशरीह के, अलामा आसिफ रजा अलवी, फैसलाबाद के, वैसे यूपी के हैं। उन्होंने ये मतलब इनकी सेटलमेंट आपस में करवाई है, प्रोसेस उनका मुकम्मल हो गया है। उन्होंने दोनों पार्टी, एक सेकंड जरा। तो आपके भी कान पक गए होंगे ये सुन सुन के। यही वो मैसेज चलता रहा अलामा नासिर अब्बास के हवाले से, आपने सुना, और बाकी जगहों के ऊपर भी ये चीज़ें जो है वो चलती रही। पार्टीज के साथ रब्ता की है, और रजब भट्ट उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो ये उनके थ्रू इनका राजीनामा हो चुका है। जैसे भी मीडिया पे आ रहा है तलाक हो जाएगी या हो गई या ऐसा हो गया, वो कोई ऐसा सीन नहीं है। और अभी अगले चंद दिनों में, आजकल में अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ चला के जो है वो कुछ लोगों ने कहा जी सुलह हो गई या बला हो गया, बला हो गया, कुछ भी नहीं है, इस तरह का मामला कुछ भी नहीं है। अब आते हैं जी, कल भी मैंने बताया था कि रजब भट्ट गायब है। उसको पता था कि इसका जो रिएक्शन आना है ना वो बर्दाश्त नहीं होना, जिसकी वजह से उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, व्लॉग करना बंद कर दिया, खामोश हो गया। उसने कहा जी मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि उसने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अच्छा, एक बात मैं करने लगा हूँ, जो ईमान के इस वक्त माएँ बहनें एक साथ खड़ी हैं बड़ी माजरत के साथ, मैं बड़ी तल्ख और एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को हजम ना हो, लेकिन आप लोगों ने ठंडे दिमाग से सोचना है। ये पैचअप वाले जो आप कर रहे हैं ना, इंसाफ उसको मिलना चाहिए, पैचअप होना चाहिए। यकीन करें मैं इस पैचअप के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह का वो बंदा है, शख्स है, ये पूरा जानिक ग्रुप है और अकल से पैदल ग्रुप है। वही मैंने सीख वाली बातें करनी है। मेरा नहीं ख्याल इस तरह के शख्स के लिए ईमान को जो है वो अपनी लाइफ बर्बाद करनी चाहिए, क्योंकि ये फड्डे पड़ते रहने हैं। क्योंकि उनका एक तो माइंड सेट, लाइफ स्टाइल जो है वो मैच नहीं करते। वो और टाइप का बंदा है, पर्सनैलिटी क्लैश है दोनों के अंदर, और ये थोड़ी शरीफ टाइप है। और वो जिस तरह का मामलात हैं, जिस तरह के एतराज़ात भी हैं, ईमान के जनाब उसके दोस्त उसके कमरे में आ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने करनी है कि यानी कि यही गलतियां हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा, आप लोग क्या कहते हो इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मेरे नहीं ख्याल के ईमान को भी फैसला लेना चाहिए बड़ा दिल करके। डेफिनेटली ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इस तरह के शख्स के साथ
میرا نہیں خیال کہ اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے یا پیچ اپ ہونا چاہیے یا اس کو اس شخص کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کو موو آن کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. تو میرا تو یہ خیال ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے گروپ اور اس طرح کے خاندان اور اس طرح کے گھر کی اس طرح کے لڑکے کے ساتھ اس کو اپنی لائف کنٹینیو کرنی چاہیے. میں اس حق میں نہیں ہوں, بلکہ میں یہ میری رائے ہے, کیونکہ جب بات یہاں تک آ جائے نا کہ ایک شخص ڈیورس نوٹس سرو کر کے اس کو پرواہ نہ ہو, اس کو ٹینشن نہ ہو, وہ کسی خاتون کے لیے ایک اپنے بیٹے ایک ماں جس وقت ایک بیٹے کو باپ کی ضرورت ہے اس وقت وہ اس بیٹے کو چھوڑ دے, اس کی ماں کو چھوڑ دے. میرا نہیں خیال اس طرح کے شخص کے ساتھ جو ہے وہ لائف گزارنی چاہیے. ناظرین کرام, اب آتے ہیں جی کیا غلطیاں کی ہیں رجب بٹ صاحب نے, کیا جو ہے وہ معاملات کرنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے مطلب بات طلاق تک کیوں پہنچی. اس کو سیکھ کیا ہمارے جو میں نے جیسے بات کی تھی ہمارے جو بچے ہیں نوجوان ہیں, میں ذرا پوسٹ نکال رہا ہوں جو آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آئے. بڑی زبردست پوسٹ جو ہے وہ میری نظر سے گزری, اس کے کمنٹس جو ہے وہ بڑی سیکھ ہے ان کے اندر, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جناب سیکھ کیا کیا اس کے اندر. سب سے پہلے تو ناظرین کرام اس کا دماغ جو ہے وہ بڑا بچگانا ہے. جب آپ کے پاس فیم آتا ہے, آپ کے پاس شہرت آتی ہے, آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو وہ آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے, مائنڈ کیپیسٹی ہے, اس کی گروتھ بڑی ضروری ہے, جو کہ رجب بٹ کی نہیں ہوئی. یعنی کہ اس کو اللہ نے پیسہ, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کی لائف جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے عبرت ہے, عبرت کا نشان ہے, مطلب سیکھ ہے. کوئی وہ ہیرو نہیں ہے جس طرح بچے اس کو یوتھ ہماری فالو کر رہی ہے, یوتھ اس کو سن رہی ہے, یوتھ جناب اس کے پیچھے بچے چھوٹے چھوٹے پاگل ہوئے ہیں. تو یہ اس کی لائف ان بچوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. ٹھیک ہے, ان بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو بندہ 1.5 سال کے اندر ایک فیصلہ لیا ہے جس کو وہ اپنی لائف مینیج کر سکتا ہے, تو اس کا اتنا مائنڈ نہیں ہے, جس نے اتنی غلطیاں کی, کبھی کوئی بیان دے دیتا تھا, کبھی کوئی کنٹروورسی, تو مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب میں وائرل ہو چکا ہوں, مجھے کوئی 80 لاکھ 70-80 لاکھ لوگ سنتے ہیں, بچے, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, پوری دنیا میں اس وقت اس کے چرچے. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے لائف کو بیلنس کیسے کر کے چلنا ہے, فیم کو کیسے سنبھالنا ہے, کیسے بیلنس بات کرنی ہے. اس کو اس چیز کا کچھ عقل ہی نہیں ہے, مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ آ گیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ادارہ ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی پراپر ایک بورڈ ہوتا ہے, ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹری بورڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب کوئی بندہ شخص گرو کرتا ہے تو اس کے بھی ایڈوائزر ہوتے ہیں, اس کی پرسنالٹی, وہ پراپر جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی پرسنالٹی گرومنگ, ان کے ایڈوائزر, ان کے سیکرٹری ہوتے ہیں, ان کے جناب کتنے لوگ وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن اس بندے نے کیا کہا کہ فرسودہ مائنڈ, دیکھیں یہ بات بہت اچھی ہے, اس نے کہا جی جو برے وقت میں ساتھ تھے وہ اچھے وقت میں بھی ساتھ ہیں, آپ ان کو پرائیورٹی پہ رکھیں, لیکن ان لوگوں کو ایڈ کریں جو عقل مند ہیں, جو شعور والے ہیں, جو آپ کو جناب بتا سکیں کہ بھائی یہ سیدھی راہ ہے, اس کے اوپر آپ چلیں گے تو آپ کا فیم بھی بچا رہے گا, آپ کا پیسہ بھی بچا رہے گا. وہی پیسہ جو اس نے کیسوں پہ لگایا ہے, کیسز کے اندر لگایا, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, لان تان کے اندر لگایا, وہی پیسہ ہی اب اتنے کچھ لوگ, جو چند لوگ اپنی ٹیم بڑھا لیتا تو میرا خیال اس کو مشکلات پیش نہ آتی. بچگانا ذہن, بچگانا, بالکل بچوں والا اس کا ذہن ہے. اب ناظرین کرام, اب اس کی جب اس نے ڈیورس نوٹس بھیجا, اس کے بعد اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس کے اندر اب یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ اس کو کیا کرنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو سب سے اہم چیز, پھر وہ بڑی اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں, یہ بھی بہت اہم باتیں جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیں, جب جو شخص ہوتا ہے نا, اس کی ایک لائف کے پورشن ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے نا, یعنی کہ یہ ڈیورس اس لیے دی ہے کہ جناب یہ میرے والدین کو عزت نہیں دی, وہ جو کچھ میسیجز ہیں, اور جناب اس کی ماں کو پرفیوم چور کہا. آخر وہ پرفیوم چور کی نوبت کیوں آئی بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی والدین کا اپنا مقام ہے, سب سے زیادہ مقام ہے, ان کو اس مقام پہ رکھیں. پھر بیوی کا اپنا ایک مقام ہے, اس کو مقام پر رکھیں. بھائیوں کا, بہنوں کا, رشتہ داروں کا, یہ ایک پورا ایک ترتیب ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ آپ نے ان کو بیلنس کر کے تمام رشتوں کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک رشتے کے اوپر کہیں کہ نہیں جناب یہ رشتہ نہیں ہے, یعنی کہ اس کو بیلنس کرنا نہیں آیا, یہ مما بوائے ہے کہ جناب ہر چیز میری والدہ ہے, میرے والدین ہے. بھائی بالکل والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی ازدواجی جو لائف ہے اس کو بھی تو لے کر کے چلنا تھا بھائی. تو یہ بھی اس کے
اس کو جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. مطلب دوستوں کا جو ہے وہ اپنا مقام ہوتا ہے, تو دوستوں کو اس مقام کے حساب سے اس طرح ڈیل کرنا چاہیے. نہ کہ دیکھیں دوستوں کا کیا کام ہے بیوی کے بیڈ روم میں, دوستوں کا وہ کام ہے مجھے بتائیں, دوستوں کا کام ہے آپ کی دوستی یاری جان دے دیں بھائی اس کے لیے. تو ان کو آپ ڈرائنگ روم تک رکھیں, آپ ان کو اپنے دل تک رکھیں, ان کے لیے آپ سب کچھ دیں, ان کی ضروریات ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کے ساتھ لین دین, آپ کا جتنا بھی آپ کا جو بھی معاملات آپ سارے کریں. لیکن بیوی کے بیڈ روم میں بھائی ان کا دوستوں کا کیا کام ہے؟ مطلب کہ آپ کو ایک پوری جو لائف ہے آپ کی, وہ آپ نے ان سارے رشتوں کو جو ان کا مقام اور اہمیت ہے ان کو اس طرح لے کر کے چلنا ہوتا ہے. والدین کا مقام ہے ان کو بھائی اس جگہ پہ رکھیں. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جناب آپ نوکر چاکر ان کے لیے رکھ سکتے ہیں, آپ ایک الگ گھر اپنی بیگم کے لیے بنا سکتے ہیں, تو آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں. بڑی چیزیں, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اسی طرح دوستوں کا جو نظام ہے آپ ان کے ساتھ چل کریں, انٹرٹینمنٹ کریں, باہر جائیں, گھومیں پھریں جناب, اور اس کے ساتھ اپنے ولاگس بنائیں. مطلب اس کو چیزیں بیلنس کرنا نہیں ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, جیسے وہ بہن کے بیڈ روم میں لے کے دوستوں کو گھستا رہا ہے, اس نے کہا جس طرح میرے دوست جو ہیں میری بہن کے ساتھ جو ہے وہ ساری مطلب اتنے کھلے تھے, اس نے کہا ٹھیک ہے جی میری بیگم نال بھائی وہ کسی دی تھی نہیں برداشت کر دی, تیری بہن سی جیڑا مطلب ڈوگر دے ہاتھ مار رہی ہے یا ڈوگر دے نال ناچ رہی ہے, مان ڈوگر نال ناچ رہی ہے, وہ تیری بہن دا مائنڈ سیٹ ہے نا بھائی, مان دا نہیں مائنڈ سیٹ. تے بھائی انہوں پرائیویسی چاہیے تو انہوں پرائیویسی دے بھائی. اگر تیرے خاندان چ تیری والدہ تیری بہن نو پرائیویسی دی کوئی پرواہ نہیں ہے تے انہوں نے نہ دے, جنہوں پرائیویسی دی ضرورت ہے بھائی انہوں پرائیویسی دے. جیڑی کہ بات ہے تو تھوڑی جی دیتی بھی لیکن تینوں ہضم نہیں ہوئی. برکیف اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں جو سیکھنی چاہیے. اب یہاں سے آپ کو اس کا مائنڈ سیٹ سمجھ آئے گا. دیکھیں ذرا وہ جناب جو ڈیورس نوٹس اس کے بعد اس کا ایک ویڈیو پیغام آتا ہے, وہ کہتا ہے جب سے میری شادی ہوئی میں گالیاں ہی کھا رہا ہوں. وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھی تھی اور یہاں پر گالیاں میں کھا رہا تھا. اگر میں باہر کمانے چلا گیا تو گالیاں میں نہیں کھائی, کمانے تھوڑی گیا تھا بھائی, اپنے کیسز سے آپ ڈر کے بھاگے تھے. طلاق کا نوٹس بھیجا تو کیوان کا ہاتھ اوپر رکھ کر اس کی بھی سٹوری لگا دی تاکہ مجھے اور گالیاں پڑیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کو یہ گالیوں کا ڈر ہے, لیکن جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, جو ڈیورس نوٹس سرو کر رہا ہے یا جو اس کو فارغ کر رہا ہے, وہ اس کا اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب ناظرین کرام ایک اور پوسٹ مجھے بہت زبردست لگی اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں بھی پھر اگین لرننگ ہے. اب ایک اور اس کی سٹیٹمنٹ پڑھیں ذرا. وہ کہتا ہے چاہوں تو ایمان پر کیس کر سکتا ہوں, یہ بھی آفٹر ڈیورس ہے. رجب بٹ نے ایمان کو طلاق کا نوٹس بھیجنے کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اللہ ایمان کے نصیب نیک کرے, بہت اچھی بچی ہے, کاش وہ اپنا گھر چوز کرتی, وہ اپنی ماں کا گھر چوز کرتی. اگر اس نے اپنا گھر چوز کیا ہوتا تو آج اپنے اس گھر میں ہوتی, برے وقت میں ساتھ ہوتی تو اچھے وقت میں بھی ساتھ ہوتی. بھائی یہ آپ نے خود ہی نہیں اس کو اپنے ساتھ رکھا, اس کا ویزا آپ نے نہیں لگوایا, وہ آنا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے کہا وہاں ڈرنک مارنی ہوتی ہے, وہاں لڑکیوں کے ساتھ یہ وہ ذرا کھلا گھومنا شومنا ہوتا ہے, پھر پابندیاں لگائے گی جیسے یہاں پہ معاملات اٹھتے تھے. برکیف اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ مطلب یہ بچگانہ اس کی حرکتیں, بچگانہ سٹیٹمنٹس, لیکن یہ جو پوسٹ ہے نا اس کے ریلیٹڈ یہ بہت زبردست ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ پوسٹ جو ہے کدھر چلی گئی بھائی, کہاں چلی گئی پوسٹ, میں ابھی آپ کے سامنے یہ آ گئی. جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. یہ آر کنول ہے جس نے یہ پوسٹ لکھی ہے. اس نے لکھا کہ رجب بٹ نے اپنی بیگم کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا ہے. اس طلاق کی وجوہات کیا ہے؟ میری ماں کی عزت نہیں کرتی تھی, میری ماں کو پوتے سے دور کر دیا, میری ماں کے ساتھ نہیں رہی. ویسے تو خود مرد کو بہت 30 مار خان سمجھتے ہیں, لیکن عورت کے مقابلے میں اتنے کمزور ثابت ہوتے ہیں کہ عورت جسے صنف نازک کہتے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے, اور ان نام نہاد الفا مردوں سے ماں کی گود سے اترنا ممکن نہیں ہو پاتا. بھائی صاحب بالغ ہو گئے ہیں تو بالغ انسانوں والے رویے کا بھی مظاہرہ کریں. مردوں میں تو چلو اتنا عقل و شعور موجود ہی نہیں ہوتا, لیکن عورت سے ہی کچھ اچھا سیکھ لیں, سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں. اور اگر نہیں سیکھ سکتے تو اور بالغ اور شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ماں کے لیے اتنا جنونی ہونا اور بیوی کا ماں سے موازنہ کرنا, تو ماں سے ہی شادی کریں اور باقی خواتین کی جان بخش دیں. بڑا اچھا شاندار چیز ہے. مطلب کہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے نا. والدین کا اپنا ایک مقام ہے بھائی, وہ آپ ان کو دیں, پھر بیگم کا جو مقام ہے اس کو دیں, پھر بہن کا, بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, دوستوں کا. مطلب یہ پورا ایک سٹیپ ہے اور پوری ایک ترتیب ہے. اس طرح آپ اپنی لائف کو لے کر کے چلیں. لیکن
یہ سیکھ ہے ساری کہ بھائی جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، فیم آتا ہے، تو اپنی چیزوں کو کس طرح لے کر کے چلنا ہوتا ہے. اب اس کے کچھ کمنٹس کیونکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے کمنٹس بہت زبردست ہیں، ان کے اندر بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، وہ آپ نے جناب دیکھنی ہے. اس میں بھی اس کی جو ذہنیت ہے یا جو ہمیں سیکھ ملتی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. کہاں چلے گا جی کمنٹ؟ سوری میں اچھا جی، ایک اور مہوش نامی لڑکی ہو کہتی ان کی امی حضور نے اپنے ہسبینڈ سے زیادہ عزت اپنے بیٹے کو دی ہوئی ہے، ہر وقت دوست گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، بیوی کیسے کمفرٹیبل فیل کرے گی؟ جو مرد خود فیصلہ نہیں لے سکتا، اس کا گھر بستا بھی نہیں ہے. خود تو ان کی بہنیں یہاں رہتی ہیں اور بہو پر اتنے زیادہ اعتراض. ان اماں بیٹی نے کسی شریف کو ٹکنے نہیں دینا، جب ان جیسی آ جائیں گی تو ہی وہ ٹھیک کرے گی ان کو. یعنی کہ وہی چیزیں. اب اس کے کمنٹس وہ آ نہیں رہے، لیکن یہ پوسٹ بہت زبردست ہے. اب ناظرین کرام، یہی وہ غلطیاں ہیں جو یہاں تک نوبت پہنچی، طلاق کی نوبت پہنچی. اور میرا خیال ہے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جس درد سے، حالانکہ مجھے کیا ضرورت ہے یار روز میں کیمرہ کھول کے بیٹھ تو میں تو نہیں چینل پہ ایکٹیو تھا نہ، میں نے اس کی مونیٹائزیشن آن کی ہوئی ہے، آف ہے مونیٹائزیشن. تو یہ درد ہے، تکلیف ہے کہ جناب پاکستان کا وہ نمبر 1 یوٹیوبر جس کو اتنے زیادہ لوگ، بچے دیکھتے ہیں، نوجوان دیکھتے ہیں، وہ کوئی آئیڈیل شخص نہیں ہے. وہ ڈرنکر، وہ جس کے اندر کوئی ذہن نہیں ہے، کوئی مائنڈ نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی فہم نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی فلاسفی، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو فالو کیا جائے یا آئیڈیل اس کو سمجھا جائے. صرف پیسہ ہی پیسہ ہے نا جس کے پیچھے آپ پاگل ہوئے ہوئے ہیں گاڑیاں دیکھ کے. اور وہ بھی اس کی گاڑیاں دیکھ کے یا آپ کے پاگل ہونے سے آپ کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. آپ کو تو وہ کام کرنے پڑیں گے، اچھے کام کرنے پڑیں گے. آپ اپنا یوٹیوب کے اوپر کنٹینٹ کریشن کا دور ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مطلب میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، اب ٹک ٹاک کے اوپر آئیں، فیس بک کے اوپر آئیں اور اپنا اچھا کنٹینٹ لے کر کے آئیں. آپ نے بھیڑ چال تھوڑی چلنا ہے، آپ جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ بنائیں کہ پکڑیں نیش. آپ کو بھی اللہ رنگ لگائے گا، آپ کی بھی اللہ بازو پکڑے گا، اور جناب آپ بھی جو ہے وہ ساری چیزیں اگر گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ملیں گی. لیکن اچھی چیزیں جس سے کنٹریبیوشن ہو، سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ ہو. اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا لوگوں کے اندر؟ بچوں کو صرف ایک جذباتی بنا دیا کہ اس نے صرف ایک ہی لائف دکھائی ہے جناب، یہ پیسہ والی لائف ہے، یہ دیکھیں میں گاڑی لے رہا ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، میں آج یہ کر رہا ہوں، آج وہ کر رہا ہوں. صرف یوتھ کے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا دی کہ صرف یہی چیز ہے بھائی، مطلب پیسے کی بنیاد کے اوپر وہ ساری چیزیں. تو پیسہ ساری چیزیں نہیں ہوتی بھائی. آپ نے اپنے رشتے بھی بچانے ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کو کیسے مینٹین کرنا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو سکھانا چاہیے تھا، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے تھا، یہ بھی لائف میں ضروری ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے تھا. یہ چیزیں سیکھیں وہ جو نوجوان بچے بڑے ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ازدواجی لائف کیسے جو گزار. تو ناظرین کرام، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت میں نے کہا کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ویسے بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن کے اندر کہ جو باتیں میں نے کی ہیں کتنی درست ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے اسلام میں یا مسلمانوں میں کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی کہ بیگم آ گئی ہے کیسے رکھنا ہے. کوئی نہیں، بچہ جناب ہوا 18 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا، کر دو جی نکاح. لیکن نکاح کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اس نکاح کے بعد آگے چیزوں کو لے کر کے کیسے چلنا ہے، کوئی تیاری نہیں کروائی جاتی. تو یہ ناظرین کرام چیزیں ہیں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس کے